बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आज मैं मौजूद हूं पुंछ रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में। आज बात करेंगे मकबूजा वादी की। मकबूजा वादी जो एक बड़ी जेल में तब्दील हो चुकी है, वहाँ आग और खून का खेल खेला जा रहा है। हम जानेंगे पुंछ के लोगों से कि ये क्या सोच रखते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। मकबूजा वादी जेल में तब्दील हो चुकी है। मकबूजा वादी में खून का खेल खेला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रोल बनता है, ये सुनते हैं अहमद एजाजी की ज़बानी। अक़वाम मुत्तहिदा का जहाँ तक कश्मीर के हवाले से रोल है, सच्ची बात तो ये है कि वो मैं कह सकता हूँ कि इंतहाई गुनावना रोल है। अक़वाम मुत्तहिदा बेसिकली इसीलिए बनी थी कि ये जो ममालिक हैं, इनके दरमियान तनाज़ात हैं या मामलात हैं, उनको खुश असलूबी से यकसू करना था और अमन लाना था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ही नहीं बल्कि जब से मसला कश्मीर इस दुनिया पे के सामने आया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर जानबदाराना तौर पर इस मामले में कोई रोल अदा नहीं किया। आज भी हम तवक्को तो रखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा से कि वो कश्मीर के मसले में कोई अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अभी दूर दूर तक इसके आसार नज़र नहीं आते। हिंदुस्तान चूँकि एक इतना बड़ा मुल्क है कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में तो छोटा मुल्क है। गो कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ आँख भी उठाकर नहीं देख सकता, मगर कश्मीर के मामले में उसका जो किरदार है वो इंतहाई घिनौना है। और कश्मीर के अंदर जुल्म, जबर और तशद्दुद की जो एक लहर गुज़श्ता 3-4 दहाइयों से नज़र आ रही है, वो दिन ब दिन शिद्दत पकड़ती जा रही है। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक एटमी मुल्क होने के हवाले से एक ज़िम्मेदार मुल्क है। वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता कि जिससे ये इलाका एटमी जंग इसमें इसका आगाज़ हो जाए और फिर ये आधी दुनिया तबाह हो जाए। इसलिए पाकिस्तान भी फूंक फूंक के कदम रखता है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर इस वक्त सफारती महाज पे कोई बेहतर सरगर्मी दिखाई जाए तो कुछ हालात कश्मीरियों के बदल सकते हैं। कश्मीरियों के बहुत से दुखों का मदावा अब भी मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हमें सफारती महाज पे आगे बढ़ना होगा। और ख़ासकर अगर हम मुस्लिम दुनिया को, अरब दुनिया को कायल कर लें कि कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, तो इसमें कश्मीरियों को कम अज़ कम चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने के मौके ज़रूर मिलने चाहिए। इस पे अगर हम कायल कर लें तो शायद हिंदुस्तान कुछ हाथ नरम कर दे उन कश्मीरियों पे जिन पे बेपनाह जुल्म किया जा रहा है। चूँकि हिंदुस्तान की जो मईशत है उसका काफ़ी हद तक दारोमदार अरब ममालिक पे है, और अरब ममालिक अगर चाहें तो हिंदुस्तान को इसके लिए कायल कर सकते हैं कि कम अज़ कम जबर तो ख़त्म हो, वो तशद्दुद तो ख़त्म हो, इंसानी हुकूक कुछ हद तक तो बहाल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कोशिशें हमें करनी होंगी। मकबूजा वादी में ख़वातीन भी तशद्दुद का शिकार होती नज़र आ रही हैं। जिस बहादुरी के साथ ख़वातीन मकबूजा वादी में भारतीय अफवाज का मुकाबला कर रही हैं, वो काबिल दीद है। इस बारे में जानने के लिए नौशीन एडवोकेट से बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर के अंदर जो एक
کئی سالوں سے جو ایک تشدد اور جو مظالم کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، اور ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے جو 35A اور 370 کے حوالے سے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے اور لوگوں کو باہر سے لوگوں کو آ کے وہاں آباد کیا گیا، اور ابھی بھی ریسنٹلی جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جو خواتین کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، بچوں کے اوپر ہو رہا ہے، وہاں کے نوجوانوں کے اوپر اسپیشلی جو جن کو شہید کیا جا رہا ہے، اور جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ان کا رول ہے، اور جس طرح سے جتنا ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اتنے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ہمارا یہ خطہ آزاد کشمیر کا خطہ، اور جو جس طرح سے تقسیم کی ایک سازش کی گئی کشمیر کو تقسیم کرنے کی، اور انٹرنیشنلی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ جو کیونکہ ڈسپیوٹڈ معاملہ ہے، اور یہاں کے کشمیر کے لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ ہماری ایک تحریک بہت پرانی ہے، 70 72 75 سال جو پرانی ایک تحریک ہے، اور جس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا خون، اور جس میں بچے، خواتین اور نوجوان، بزرگ سب شامل ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو انٹرنیشنلی دنیا ہے اور جو انسانی حقوق کی وہاں پہ پامالی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے وہاں پہ جو ابھی ریسنٹلی جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کے ذریعے سے اس مسئلہ کشمیر کو حل کیا جا سکتا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں کہ کشمیریوں کی نمائندگی ہے۔ کشمیر کو ایز اے تھرڈ فریق، اس میں ایز اے فرسٹ فریق، میں سمجھتی ہوں ہم ایز اے فرسٹ فریق اس میں فرسٹ فریق ہیں، اور اس کی وہاں پہ مشاورت کے بغیر یا ان کو شامل کیے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا، اور عالمی دنیا کو اب اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ اور کیونکہ یہاں پہ اس پار اور اس پار کے جو کشمیری ہیں ان کے اندر جو اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، آج تک کوئی انڈیا کا دباؤ، کسی طرح کا دباؤ جو ہے وہ کشمیریوں کو اس تحریک سے پیچھے نہیں کر سکا۔ بارڈر پہ جو حالات ہو رہے ہیں، جس طرح سے وہاں فائرنگ پہلے کی جا رہی تھی پچھلے دنوں میں، بہت سارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے، اور 3 4 1 سال گزرتا ہے، 6 مہینے گزرتے ہیں بارڈر کے، پھر حالات وہی ہو جاتے ہیں۔ تو میری تمام انٹرنیشنل دنیا سے اپیل یہ ہے کہ کشمیریوں کو سب سے پہلا فریق سمجھ کے اس جو مذاکراتی عمل ہے اس کے اندر اسے شامل کیا جائے، اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پہ جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے۔ بارود کے ڈیر پر بیٹھ کر بھارت مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، انسانی حقوق کی جو عالمی تنظیمیں ہیں ان کی آنکھیں کیوں بند ہیں، اس بارے میں جانتے ہیں ڈاکٹر خالد محمود کی زبانی۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سن 2019 کے بعد عملاً بھارت نے، اور پھر 31 اکتوبر 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو عملاً اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنانے کے بعد انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں، آئے روز نوجوانوں 4-5 نوجوانوں کی شہادت، اور پھر عصمت دریاں، پھر وہاں کی ٹوپوگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں وہاں ہندوستان سے لا کے لوگوں کو بسانے کا اہتمام، انہیں نیشنلٹی دینے کا اہتمام، عملاً بھارت اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا لے کے 5 اگست سن 2019 سے لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور مسلسل اس پہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ اور ہیومن رائٹس کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے بھی بھارت اور اسرائیل کو دنیا کے بدترین ممالک میں شمار کیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ اس حوالے سے عالمی برادری کو، اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر ساؤتھ ایشیا کے امن کا ضامن ہے، ساؤتھ ایشیا کا امن مقبوضہ کشمیر میں امن اور مقبوضہ کشمیر والوں کی آزادی اور حق کے خود ارادیت سے مشروط ہے۔ 4 ایٹمی طاقتیں مقبوضہ کشمیر کے قرب و جوار میں ہیں، اور بھارت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا وہاں مظالم کی آگ سلگا رہا ہے۔ ایسے میں عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مغائر اقدامات کا بروقت نوٹس لینا چاہیے، اور اگر یہ نہ کیا گیا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے اپنا رول ادا کیا لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کو باقی ہے۔ بین الاقوامی برادری نے اگر بھارت کے مظالم کا نوٹس نہ لیا اور بھارت کی بربریت کو نہ روکا تو میں ساؤتھ ایشیا کا امن نہیں، ساری دنیا کا امن ایٹ سٹیک تھا، ہے اور رہے گا، اور کشمیری اپنے سارے اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم، ظلم و ستم، پی ایچ ڈیز نوجوانوں کی شہادت اور بربریت کی انتہا کے باوجود
استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم کیا چاہتے، آزادی اور جو بنیادی حق ہے ان کا حق خود ارادیت اور وحدت کشمیر، ان پہ کمپرومائز کرنے کو نہ پہلے تیار تھے، نہ آج تیار ہیں، نہ آئندہ تیار ہوں گے۔ ایسے میں بین الاقوامی برادری کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جو عالمی برادری نے 5 جنوری سن 1949 کو سلامتی کونسل کی قرارداد کی صورت میں انہیں ان کا حق دیا تھا اور ان کے اس حق کو تسلیم کیا تھا، اس حق کے ملنے تک کشمیری اپنی جد و جہد کو، اپنی قربانیوں کے اس سفر کو جاری رکھیں گے، اور اس سفر میں عالمی برادری کو ان کا پشتیبان ہونا چاہیے اور بھارت کے مظالم کا نوٹس لے کر اسے مجبور کرنا چاہیے کہ وہ جو مسلمہ بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ حق خود ارادیت ہے وہ دے، اور جب تک کشمیریوں کو یہ حق نہیں ملے گا اور کشمیر کا حل منصفانہ بنیادوں پر نہیں ہوگا، عالمی امن بھی، ساؤتھ ایشیا کا امن بھی، اور پھر پاک بھارت تعلقات بھی امن کی بنیاد پہ استوار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عدل نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا، اور عدل کی ضامن عالمی برادری کو بننا چاہیے، ان کی ذمہ داری۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ظلم و جبر کو ہمیشہ کشمیری ڈائسپورا نے پوری دنیا میں ہندوستان کا جو مکرو چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا۔ کشمیری ڈائسپورا کا جو کردار ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یو این جو ریزولوشنز ہے اس کے تحت جو ہے کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، وہ، اور ہم اس پہ فرملی آج بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جناب سردار ابراہیم صاحب نے 19 جولائی 1947 کو اپنے گھر میں جب ایسی کسی بھی موومنٹ کی جو ہے وہ سزائے موت جو ہے وہ سزا تھی، انہوں نے اپنے گھر کے اندر قرارداد الحاق پاکستان جو ہے وہ پاس کرائی۔ ہم آج بھی اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اول اور آخر پاکستان، جتنا پاکستان سٹرونگ ہوگا اتنا کشمیر کا کاز سٹرونگ ہوگا، مگر یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کی جو یہ سٹرگل ہے اس کو سائٹ پہ رکھ کے تو آپ آگے چل سکیں۔ آپ کا اتنا بڑا ایک ایسٹ ہے جو کشمیری ڈائسپورا ہے، جو پورے یورپ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر ہے، جی سی سی کنٹریز کے اندر ہے، وہ ایک بہت بڑا آپ کا ایسٹ ہے، اور وہ اٹیچڈ ہیں آپ کے اس کاز کے ساتھ، اور ان کا انٹرسٹ بھی ہے، اور وہ انٹرنیشنلی ہر فورم کو یوٹیلائز بھی کرتے ہیں کشمیر کاز کو ترجیح دینے کے لیے۔ تو ہمیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، جس میں ایک اکنامک پالیسی بھی ہو، ایک آپ کی سوشل میڈیا کی پالیسی ہو، پھر یہ جتنے بھی آپ کے انسانی حقوق کی جو آرگنائزیشنز ہیں بڑی، آپ ان میں اپنا کیس جو ہے وہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں کی جو ہمارے عوام ہیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں، وہ تو بڑی جواں مردی سے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کے نذرانے کیے، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کو اندھا کیا گیا، لیکن ان کے جذبہ حریت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، اور آج بھی وہ اپنے اس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے اور آزادی کے لیے وہ جو ہے ثابت قدم ہیں، اور وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو جبر اور ظلم ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، چونکہ جہاں بھی جن قوموں کے اندر ایک اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ اپنی آزادی کی بات کرتی ہیں تو ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ ان کو طاقت کے زور پر کبھی کچلا نہیں گیا،
اور نہ کوئی ان کو دبا سکتا ہے، اور الٹیمیٹ اس کا رزلٹ آزادی ہوتا ہے۔ تو میں ہوپ فل ہوں کہ ہندوستان جو مرضی وہاں کر لے، جس طرح کا ظلم و ستم کر لے، لیکن ایک دن کشمیر نے آزاد ہونا ہے، اور وہاں مین رول ہمارے وہاں کے جو ہمارے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور ان کا جو جذبہ حریت ہے وہ انشاءاللہ ان کو کامیابی دے گا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمارا وکیل ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے، موجودہ گورنمنٹ نے اسپیشلی UNO سے لے کر یورپی یونین تک اور پھر OIC تک جو ایشو آف کشمیر ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے وہاں ریفلیکٹ کیا ہے، اور اس وقت دنیا بھی اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سلوشن کیا جائے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں کو، آکوپائڈ کشمیر کی بہنوں کو، وہاں کے بچوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کا جذبہ حریت جو ہے وہ ہندوستان تو ہندوستان کیا ساری دنیا اگر لگی رہے دبانے کی کوشش کرے تو وہ نہیں دب سکتا، کامیابی دے گا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمارا وکیل ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے، موجودہ گورنمنٹ نے اسپیشلی UNO سے لے کر یورپی یونین تک اور پھر OIC تک جو ایشو آف کشمیر ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے وہاں ریفلیکٹ کیا۔ چونکہ اس وقت جو کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اس میں اگر میڈیا کا کردار ایک صحافی ہونے کے ناطے سے بھی میں بہت اس لیے مایوس ہوں کہ آپ ایکٹرز کی شادیوں کے اوپر 2 دن کی کوریج دیتے ہیں، لیکن کشمیر میں اگر 4 کشمیری شہید ہوتے ہیں تو نہیں۔ خاص طور پر اگر ہم نجی ٹی وی کی بات کریں جو، اور جہاں تک عالمی میڈیا کا تعلق ہے تو چونکہ عالمی میڈیا بھی اس طرح سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ بھی جس طرح سے باقی ملکوں کی پالیسیاں ہیں اور وہاں پہ جو حکمران ہیں جو خارجہ پالیسیاں ہیں اسی کو لے کر کے چل رہے ہیں۔ میری دنیا سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک ایشو جو پچھلے 74 سال سے چلا جا رہا ہے، آئی تھنک ہم نے بڑی اس کے اوپر لالا گیگنگ کر لی ہے۔ وی ہیو گون فرام ہم کچھ کریں گے، اور دنیا کے باقی سارے ایشوز اکراس دا ورلڈ کسی نہ کسی لیول پہ ایڈریس ہوئے ہیں، لیکن کشمیر اور فلسطین یہ 2 ایسے ایشوز ہیں جن کو آپ کبھی تو اس کو UN کی صرف کمیٹیز تک محدود کر دیتے ہیں، اور ہم صرف اپنی سپیچز تک محدود کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے بھائیوں، وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے علم ابھی تک اٹھائے رکھا ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں پہ جو کھلی فضا میں اور ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم جائیں اور ان کے لیے فائٹ کریں، اور ہمیں فائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ناؤ از دا ٹائم۔ ہماری کرنٹ لیڈرشپ جو کہ اس سے ویل اویئر ہے، اور جس خطے میں ہم اس ٹائم کھڑے ہیں یہاں سے ہی آزادی کا علم جو ہے وہ ریز کیا گیا تھا، ناٹ ٹو فار اوے فرام ہیئر، یہاں سے بڑے قریب جگہ ہے جہاں پہ دارالجہاد جس جگہ کو کہتے ہیں، وہاں سے کوئی 1 کلومیٹر کا ڈسٹنس بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اس ترتیب پہ ہم نے اگر 1947 میں اس کا علم اٹھایا تھا تو آج ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے، اور ہمیں کرنا چاہیے، اور ابھی ٹائم ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے میرے حساب سے ہمیشہ ری ایکٹیو رہی ہے، پرو ایکٹیو نہیں رہی۔ وہ کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جا کے تو اس پہ ری ایکٹیو، اور اگر وہ رول نہیں ادا کرنا چاہتی تو پٹ دیئر ہینڈز اپ اور وہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، آپ آپس میں ریزالو کر لیں۔ لیکن یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے اگر دنیا کے معاملات حل ہوئے ہیں تو وائی ناٹ کشمیر، اور وائی ناٹ برنگ اٹ آل ٹوگیدر، اور اس کا جو ایک حل ہے اس کو بنانا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہماری تو بڑی آرام سے بات ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہی ہم بات، یہی سلوگن لے کے ہم نے آزادی لی تھی۔ تو جو ہمارے بھائی ادھر ابھی جبر فیس کر رہے ہیں، ہمیں ان کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہم آزادی کی طرف لے کے آ جائیں۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو میں آپ سے ایک بات کہوں، ایک فیکٹر جو کہ ہمیں لازمی دیکھنا چاہیے، ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، ہم آپ اور میں کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ کیا یہی رائٹ جو کہ ہندوستان کہتا ہے کہ میں ایک سیکولر اسٹیٹ ہوں، کیا وہ یہ رائٹ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے ایک عام انڈیویجول کو دیتا ہے کہ وہ اپنے جو ویوز ہیں اور اپنے رائٹس ہیں وہ ایکسپریس کر سکے؟ وہاں پہ ان کے لیڈر کا جنازہ ہوتا ہے تو وہ رات گئے اس کی تدفین کر کے تو دنیا کے سامنے ایک وہ لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں
ہم سیکولر کنٹری ہیں, ہم ہر ریلیجن, ہر کاسٹ, ہر کریڈ کی ہم عزت رکھتے ہیں, اور ہمارے اوپر ایک ایسی انہوں نے امیج چپکایا ہوا ہے کہ ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. ہم کدھر سے ایکسٹریمسٹ ہیں؟ ہم تو ہر ایک کو ویلکم کرتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہے ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں. انڈیا نے 74 سال میں جو خون کی دریا نہریں کشمیر میں بہائی ہوئی ہیں, اس سے بڑا ظلم آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملے گا. جی ناظرین, مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ آپ نے پروگرام دیکھا. پونچھ کی دھرتی پہ بسنے والے لوگ کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے فکر مند ہیں, اور اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو بگڑتے حالات ہیں ان کو سمجھا جائے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے, تاکہ پوری دنیا کا جو امن ہے وہ برباد آنے سے بچ سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو راولا کوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.